बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मुजीबर रहमान शामी साहब अपने बड़े भाई ज़ियाउर रहमान शामी साहब के इंतकाल की वजह से आज स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं हैं। जल्द आपके साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। आज मुझे काबुल से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आदिल शाहज़ेब साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगाह जनाब ज़ाहिद हुसैन साहब भी। आदिल तो पहुँचे हैं कल से काबुल में, तो ताज़ा तरीन ख़बर हम उन्हीं से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को एक बार फिर हम प्रोग्राम के आगाज़ में क्यों ज़ेर बहस लेके आ रहे हैं। वजह यह है कि आज वाशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा स्कूप मारा है। उन्होंने ख़बर दी है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से काबुल में जो CIA के चीफ़ हैं विलियम बर्न्स, उनकी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इस हंगाम हो रही है जबकि इवैक्यूएशन प्रोसेस तेज़ी से जारी है। 31 अगस्त की डेडलाइन है। तो ये वन ऑन वन पहली इतनी अहम और बड़ी मुलाकात हुई है जब से तालिबान का कंट्रोल हुआ है अफ़गानिस्तान में। गो कि आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, जो कि कुछ देर पहले मुखातिब थे मीडिया की, दूसरी उनकी प्रेस टॉक थी जब से तालिबान ने कंट्रोल संभाला है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस पर कमेंट करने से इनकार किया, कहा कि मेरे इल्म में ऐसी मुलाकात नहीं है। और दूसरी अहम खबर यह है कि रूस के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं सरजेई लारोव, उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है कि रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में इंटरेस्टेड हैं सालिसी का किरदार अदा करने को। और यही नहीं बल्कि इसके साथ जुड़ी कुछ और अहम खबरें कुछ ऐसी हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने $200 मिलियन की फ़ौरी मांग की है दुनिया भर से, बैनुल-अक़वामी बरादरी से, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये समझता है कि सर्दियों से पहले खुराक का बहरान आ सकता है अफ़गानिस्तान में। और WHO जो सेहत के मामलात को देखता है अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा, इसने ये बताया है कि सिर्फ एक हफ़्ते का सामान बाकी रह गया है। तो इस तनाजुर में ये जो डेडलाइंस दी जा रही हैं खुराक या सेहत के हवाले से, ये बड़ी अहमियत की हामिल हैं, ना सिर्फ तालिबान के लिए बल्कि बैनुल-अक़वामी ताकतों के लिए भी कि अफ़गान अवाम मज़ीद सफ़र ना करें। चीनी वज़ारत ख़ारजा का भी यहाँ बयान आ जाए कि तालिबान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ कारगर साबित नहीं हो सकती। भारत, जो कि हम देख रहे थे कि इस सूरत हाल में यकसर साइड लाइन हो गया जब से तालिबान ने कंट्रोल संभाला है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का नरेंद्र मोदी से रब्ता हुआ है, उससे क्या निकलता है ये भी देखना होगा। और G7 ममालिक की भी आज अहम इजलास है जिसमें डेडलाइन के ऊपर बात हो रही है कि अमरीकी ट्रूप्स वहाँ पर हैं जब तक इवैक्यूएशन का अमल पूरा नहीं हो जाता। गो के ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कह चुकी हैं कि डेडलाइन में मज़ीद हम तोसी नहीं करेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी ख़बर जो अफ़गानिस्तान की ज़ेर बहस है वो पंजशीर वैली का वो लड़ाई है जो कि अमरुल्लाह स्वालेह और अहमद मसूद के जो ट्रूप्स हैं उनके साथ हो रही है तालिबान मुजाहिदीन की। तालिबान ये समझते हैं कि उन्होंने 3 अज़ला पर कब्ज़ा कर लिया है और वो जल्द मुहासरा करके पंजशीर में भी पंजे जमा पाएंगे। गो के जब रूस तालिबान अफ़गानिस्तान में आया था या तालिबान इससे पहले बरसर इक़्तिदार आए थे तो दोनों बड़ी क़ुव्वतें पंजशीर वैली पर अपना कदम नहीं जमा पाई थीं। पंजशीर वैली की अहमियत है क्या, कब तक मुज़ाहमत हो सकेगी तालिबान के मुखालिफ, क्या हथियार डाले जाएंगे या नहीं डाले जाएंगे, इस मामले पर भी तफसील से आज बात होगी। ज़ाहिद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये जो CIA चीफ़ की मुलाकात हुई है मुल्ला बरादर से, वाशिंगटन पोस्ट एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी दे रहा है, और फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का ये कहना कि इसका मुझे इल्म नहीं है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या मानी अखज़ किए जाएंगे इस सूरत हाल में? ये काफ़ी अहम दौरा था CIA का, तो ये तो कंफर्म हो चुका है और तकरीबन इसके तरफ से कोई तरदीद नहीं आई है अमेरिका की तरफ से। तो अब इसका मेरे ख्याल एक साफ है कि अब जो सूरत हाल अफगानिस्तान की बन के आई है, खास तौर पे अमेरिका के हवाले से कि 31 अगस्त को डेडलाइन है, और लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने वादे किए थे कि इसमें लोगों को वहां से निकालेंगे, उसमें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को। और ऐसा लगता है कि जो शायद जो एक्सपेक्टेशन है जो काबुल में जैसे लोगों की कि उसको शायद सबको निकाल सकेंगे, तो एक खासा जो है एक प्रेशर पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो CIA चीफ की काबुल में मुलाकातें हुई हैं मुल्ला ब्रदर से, वो उसी नौयत की है, क्योंकि एक तरफ तो ये अमेरिका की में जो है खासी एक दबाव मौजूद है डोमेस्टिक उस पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे कि आप ह्यूमैनिटेरियन लेवल की बुनियाद पे वहां से जितने लोगों को निकाल सकते हैं निकालें। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो तालिबान ने एक पोजीशन ली है कि वो 31 अगस्त की डेडलाइन जो है तमाम फौजों के निकलने की, उसको आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल ये खासा इसी मसले पे बातचीत हुई होगी और ताकि जो है कोई फैसला किया जा सके। देखिए इस वक्त जो अमेरिका में बावजूद इसके कि बहुत सारे उनके इख्तलाफात हैं तालिबान की हुकूमत के साथ, खासतौर पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि कोई उस किस्म की जो है फिजा पैदा हो, कशीदगी की फिजा कोई भी नहीं चाहेगा। और मेरा ख्याल ये
ایک حد تک جو فلیکسیبلٹی دکھائی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 یا 5 دن رہ گئے ہیں ڈیڈ لائن کو ختم ہونے میں, کیا صورتحال بن کے آتی ہے. زاہد صاحب, آج سے کچھ ہفتے پہلے لیون پینیٹا ایک کلب ہاؤس سیشن میں مخاطب تھے, اور ان سے افغانستان کے بارے میں جب بات کی گئی تھی تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. وہ افغانستان کی صورتحال پر جو امریکی انخلا ہے اس پہ تنقید کر رہے تھے کہ یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اور جو علاقائی قوتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے اس ایریے کے امن کو یا ترقی کو ڈیل کرنا. ان کی مراد چائنا, رشیا اور دیگر جو پاکستان سمیت علاقائی قوتیں ہیں ان کی جانب تھی. تو کیا لیون پینیٹا اینڈ کمپنی جو یہ سوچ رکھتے تھے کہ علاقائی ریجنل فورسز کو ڈیل کرنا چاہیے اس کرائسس سے, نہ کہ امریکہ, تو ان کی پھر امید, ان کی بات سنی گئی اور وہ خوش ہوں گے کہ یہ علاقائی طاقتیں, کیونکہ آج سرجئی لاروف نے خود کہا ہے کہ پاکستان, چین, امریکہ اور رشیا مل کر ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں, تو امریکہ کے لیے تو ایک سائے آف ریلیف ہوگا کہ یہاں اگر ریجنل فورسز ان ایکشن آ رہی ہیں تو, یا یہ ادر وے راؤنڈ ہے؟ دیکھیں یہ بات تو یہ امریکہ میں اس بات کی تو بحث بہت جاری ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو فیصلہ کیا تھا کہ 31 اگست تک تمام فوجیں نکال لیں گے, تو اس پہ اب یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جو ہے اس کو جلد بازی میں کیا گیا. لیکن ایسی بات نہیں, میرے خیال امریکہ نے بہت پہلے سے یہ کہا ہوا تھا کہ وہاں سے نکلنا, اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں تھا. جیسے پریزیڈنٹ بائیڈن بار بار کہہ چکے ہیں کہ کیا 20 سال کی جنگ میں جو کچھ حاصل نہیں ہو سکا ہے, کیا وہ جو ہے چند مہینے اور یا چند سال میں اور یہ حاصل ہو جائے گا. تو میرے خیال یہ بات صحیح تھی. لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ لوگوں کو وہاں سے نکالنے کا, وہ یقینی طور پہ اس وجہ سے مسائل جو آ رہے ہیں کیونکہ کسی نے بھی امید نہیں کی تھی کہ طالبان اتنی جلدی پہ قبضہ کر لیں گے, یا جو ہے وہ حکومت کس طرح سے جو ہے بیلٹ ڈاؤن ہو جائے گی. تو میرے خیال اس کی وجہ سے یہ پرابلمس ہوئے ہیں. جہاں تک تو یہ تنقید تو ہوگی, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو اب جو صورتحال امریکہ یہاں بن کے آ رہی ہے افغانستان میں, اس میں ریجنل کنٹریز کا رول بہت زیادہ رہے گا, کیونکہ سب کے انٹرسٹ ہے, چاہے چائنا ہو, رشیا ہو. بالکل, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. عادل شاہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ذرا تازہ ان سے سن لیتے ہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے ابھی ریسنٹلی جب ذبیح اللہ مجاہد صاحب کو سن رہا تھا تو وہ ٹرانسلیشن پروبیبلی میرے نیٹ ورک پہ آ نہیں رہی تھی. تو عادل, آج کابل آپ پہنچ چکے ہیں, ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی پریس کانفرنس کا اگر ہم خلاصہ جاننا چاہیں, 3-4 بڑی اسٹیٹمنٹس ان کی کیا آپ کو سمجھ آئی ہیں, تو پہلے تو وہ بیان کریں, پھر آپ سے باقی صورتحال بھی جانتے ہیں. عادل جی, ایک تو یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی جامی صاحب پریس کانفرنس میں نہ سن سکا نہ اٹینڈ کر سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ڈاکٹر عمر زاخل وال کا انٹرویو کر رہا تھا, تو وہاں سے خبر نکل آئی ہوگی نا. جی سابق وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, اور اس میں امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں افغانستان کے جو کہ طالبان جب کنٹرول کر رہے تھے پورا افغانستان آلموسٹ پنشیر کے علاوہ, تو زاخل وال باہر تھے, وہ نجی دورے پر باہر گئے ہوئے تھے, اور وہ کنٹرول کرنے کے بعد واپس آئے ہیں. تو ایک پرسیپشن یہ ہے کہ لوگ خوف سے باہر جا رہے ہیں, زاخل وال باہر سے واپس آئے ہیں. اور کرزئی صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے اور ریکنسیلیشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں ڈاکٹر عبداللہ تھے, حکمت یار صاحب تھے, اس میں زاخل وال صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور جو پنشیر والا معاملہ ہے اس میں وہ مصالحت اس وقت کرا رہے ہیں بٹوین احمد شاہ مسعود کی فیملی اور طالبان کی. تو یہ زاخل وال صاحب کا بڑا تفصیلی انٹرویو ہے جو انشاءاللہ بعد میں وہ ہوگا. لیکن اس وقت میں صرف آپ کو ایک رات کو, چونکہ انٹرنیٹ کنیکشن کابل میں بھی پرابلم ہے, لیکن آج جلال آباد میں تو بہت زیادہ تھی, تھوڑا سا اس وقت بہتر ہے. جب ہم تورخم سے پہنچے جلال آباد اور پھر جلال آباد سے کابل تک کا سفر ہے, تو اس میں 2-3 پرسیپشنز ہیں جس کو میرے خیال میں ختم ہو جانا چاہیے. ایک تو یہ کہ طالبان کی پریزنس جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پر بہت کم نظر آ رہی ہے. پاکستان میں بھی یہ پرسیپشن ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ ایک پرسیپشن جو دیا جا رہا ہے کہ جی طالبان, ہر طرف طالبان ہے اور اس سے خوف پھیلایا جا رہا ہے. آپ یقین کریں, کل جو میں نے اپنا شو ہوسٹ کیا وہاں سے, اس میں 1 منٹ ایڈٹ نہیں ہوا, میں جلال آباد کی سڑکوں پر نکلا اور وہاں کی جو یوتھ ہے وہ 40-50 لوگ سارے میرے ارد گرد آ گئے. میں ان سے پوچھتا رہا, وہ بتاتے رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ تو بہتر ہوئی ہے, طالبان کے آنے کے بعد سنیچنگ ختم ہوئی ہے جلال آباد میں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, لیکن ان کے کچھ کنسرنز ہیں, وہ بڑے جینون کنسرنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے, انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے. گورنر جو ہے اسٹیٹ بینک کا ابھی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, لیکن اے ٹی ایمز میں پیسے ختم ہو چکے ہیں, کیش
فلو ختم ہو چکی ہے اور ان کی اکانومی کے لیے یہ والی سچویشن جو ہے وہ ایک ٹکنگ بام کی صورت اختیار کر چکی ہے. دوسرا جامی صاحب ایک چیز جو ہمیں پاکستان میں بھی سمجھنی پڑے گی اسپیشلی ہمارے صحافیوں کو, یہ جو افغان پرچم ہے جسے ملی بیرق کہتے ہیں یہاں پر, اس کے ساتھ یوتھ کی اور افغانوں کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جو مظاہرے ہوئے اس میں لوگ بھی مارے گئے تھے. تو جلال آباد میں جو میں نے ریزنٹمنٹ دیکھی وہ طالبان کے خلاف ریزنٹمنٹ نہیں تھی, وہ اس وجہ سے تھی کہ جی جو افغان پرچم ہے اس کو آپ وہ احترام دیں جو دینا چاہیے. پھر میں نے طالبان سے جا کے جو میرے ساتھ نوجوانوں نے میرے ساتھ شیئر کیا, سامنے گورنر ہاؤس جلال آباد کے سامنے جو طالبان کھڑے تھے, میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہے, سنیچنگ وغیرہ ختم ہو گئی ہے, کاروبار البتہ افیکٹ ہوئے اور وہ انسرٹینٹی ہے, پولیٹیکل جو کنسنسس ہو جائیں گے, گورنمنٹ آ جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. لیکن ان کا یہ بڑا جینون کنسرن ہے, یہ ذرا آپ سنیں. تو انہوں نے مجھ سے ایگری کیا کہ بالکل جی ہمیں احترام دینا بھی چاہیے اور ہم احترام دیں گے بھی. تو یہ سچویشن تو جلال آباد کی تھی. جب ہم کابل میں انٹر ہوئے, کابل میں کہیں سے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ 10 دن پہلے 12 دن پہلے طالبان نے یہاں پہ ٹیک اوور کیا ہے. یہاں پر بھی پیٹرولنگ بہت زیادہ کم ہے طالبان کی. شہر نو جو جس ادھر سے تقریباً 2 منٹ کے فاصلے پر ہے, وہاں پر اسی طرح بھیڑ ہے, دکانیں ساری کھلی ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. البتہ ایک قسم کا وہ جو آپ سہما ہوئے جسے کہہ دیں, یا لوگوں میں ایک خوف دوسرا ضرور ہے جو کہ ڈاکٹر ذاخر وال صاحب نے بھی مجھ سے شیئر کیا. یعنی انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں پروبیبلی. ایک انسرٹینٹی کا بھی ایلیمنٹ ہے جامی صاحب. ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے, دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ یہ جو بدلے سے طالبان نظر آ رہے ہیں, کیا یہ پرماننٹلی بدل چکے ہیں؟ کیا یہ 3 مہینے کے لیے بدلے ہیں؟ کیا یہ 6 مہینے کے لیے بدلے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں, طالبان کا ایک ماضی تو رہا ہے, 20 سال وہ جنگ لڑے ہیں, ان کے خلاف جو جن لوگوں نے جنگ لڑی ہے. عادل, کیونکہ آپ ڈاکٹر عمر ذاخر وال سے تفصیلی بات آج کر چکے ہیں, تو کیا وہ پنجشیر کے معاملے میں پر امید ہیں کہ وہاں پر مذاکرات کے ذریعے سیز فائر ہو جائے گا, یا بالآخر یہ طاقت ہی جیتے گی یا مزاحمت جیتے گی؟ ان کی ریڈنگ کیا ہے, اسیسمنٹ کیا ہے؟ پنجشیر کا جامی صاحب, یہاں افغانستان آنے سے پہلے احمد ولی مسعود کا میں نے بڑا تفصیلی انٹرویو اسلام آباد میں بیٹھ کے کیا تھا, اور یہ سوال میں نے ان سے اس وقت بھی دہرایا تھا. 8 دن پہلے ان کا انٹرویو ہوا تھا, وہ کلپ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے بڑا کلیئر کہا تھا اس وقت کہ میرا جو بھتیجا ہے احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے, احمد مسعود, جی احمد مسعود, وہ ان کا سن ان لا بھی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد مسعود کبھی ریزسٹ نہیں کرے گا, ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود امر اللہ صالح. بڑا کلیئرلی انہوں نے اس وقت کہا تھا. لیکن انہوں نے ایک لیکن لگایا, لیکن وی وانٹ انکلوسیو گورنمنٹ ان افغانستان. اور یہی جو ہم جلال آباد جا رہے ہیں, اس میں پرابلم یہ ہے کہ طالبان کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پروبیبلی احمد مسعود اور پنجشیر کی جو قیادت ہے وہ زیادہ حصہ مانگ رہی ہے, اپنے جسے سے زیادہ اچھے وزارتیں یا وزارت خارجہ میں حصہ مانگ رہی ہیں. اس میں جو ڈاکٹر عمر ذاخر وال مسالت کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور انہوں نے مجھے بڑا کلیئرلی کہا ہے ہی از ویری کانفیڈنٹ کہ طالبان فورس کا استعمال نہیں کریں گے پنجشیر میں. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ایسے ہو سکتا ہے کہ بارگیننگ پوزیشن بڑھانے کے لیے. میں عادل آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. ظاہر صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں سینئر صحافی ظفر سید صاحب نے جوائن کیا. وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے چند روز سے پنجشیر ویلی کے بارے میں سن رہے ہیں کہ نہ روس اس ویلی پر قابض ہو سکا تھا, نہ طالبان اپنے پہلے دور میں یہاں پر مکمل قدم جما پائے تھے. اب بھی ریزسٹنس اگر کہیں سے مل رہی ہے طالبان کو تو یہ پنجشیر ویلی سے مل رہی ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ قدرتی طور پر یہ وادی کچھ ایسی جغرافی کی حامل ہے, یا وہاں پہ رہنے والے یا مزاحمت کار ایسے ہنر رکھتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی فورسز کو یہاں قدم جمانے میں انہوں نے کامیابی نہیں ہونے دی؟ تو ظفر سید صاحب نے اس پہ ریسرچ کی ہے, انہی کی زبانی ہم جان لیتے ہیں. ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زاہد صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں, عادل شاذب کابل سے آپ کو سن رہے ہیں. آپ بتائیے گا کیا وجہ بنی تھی جب روس یہاں آیا تھا تو یہاں پر انہوں نے کارپیٹ بمبنگ تک کر دی تھی, اپنے جو نئے طیارے تھے سخوئی ان کو بھی
उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया था, ट्रूप्स भेजे थे पैरा ट्रूपिंग के ज़रिए भी, फिर भी वो यहाँ पर काबिज़ नहीं हो पाए थे। उनके साथ क्या हुआ और तालिबान के पहले दौर में क्या हुआ और अब इसकी क्या फाइंडिंग्स आपकी, क्यों इस वादी पर कब्ज़ा जमाना मुश्किल होता है? इसमें जामी साहब दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इसका जोग्राफिया है जिसका आपने जिक्र किया कि ये जो वादी है तकरीबन 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये पूरी वादी एक दर्रे की सूरत में है और इसके सिर्फ दो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं। एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इसके बीच में दरिया बहता है और उस दरिया के साथ साथ एक कदीम रास्ता है जिसके जरिए अफगानिस्तान के जनूबी इलाके और बड़े सगीर का रास्ता भी जो सेंट्रल एशिया से बुखारा समरकंद जो रास्ता होता था वो इसी के जरिए होता था। बल्कि अमीर तैमूर भी इसी रास्ते से गुजरे हैं और अलेक्जेंडर के बारे में भी कहा जाता है कि वो यहीं से गुजरा है, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया को बड़े सगीर से या कनेक्ट करता है। जी, वो एक वाहिद रास्ता है। अच्छा, इसकी सूरत ये है कि इसका अगर आप देखें जोग्राफियाई तौर पे तो इसके बीच में एक तंग सा दर्रा गुजरता है, दोनों साइडों पे इसके दीवारों की तरह वहां पे पहाड़ खड़े हुए हैं। तो इसका दिफा बहुत ही आसान है क्योंकि एग्जिट एक है, एंट्री पॉइंट एक है, बाकी इसको कहीं से आप एंटर नहीं हो सकते। तो इसीलिए रूस ने बड़ी कोशिश की, 7 हमले किए और हर बार वो पहले से ज्यादा फोर्स लेके आया, टैंक लेके आया। सखोई उनका जो जदीद तरीन जहाज था सखोई 25, उसके जरिए बमबारी की, अपने गनशिप हेलीकॉप्टर लेके आया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो सकी क्योंकि इसका दिफा करना आसान है। फिर उसके बाद 96 से लेकर 2001 तक तालिबान ने भी बड़ी कोशिश की लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। तो इसमें दूसरा फैक्टर, एक तो जोग्राफिया, दूसरा फैक्टर ये है कि अहमद शाह मसूद जो कि 20वीं सदी के अगर आप जितने भी गोरिल्ला फाइटर्स हैं तो आप देखें कि उनका नाम बहुत ही टॉप पे आता है। तो वो बड़े जबरदस्त किस्म के कमांडर थे, वार हार्डन थे, रूस के खिलाफ वो लड़ते रहे, पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद वो अफगानिस्तान में गए मुख्तलिफ इलाकों में। तो उसमें लीडरशिप का भी बड़ा कमाल था, जो उनकी सलाहियतें थी। उसके अलावा जो उन्होंने अपने गिर्द जो पूरे इलाके या पूरी वादी के लोगों को मोबिलाइज कर रखा था कि वो लड़ें और वो फाइट टिल डेथ वाली उन्होंने सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट कर दी थी। ठीक, तो इसलिए ये इसके ऊपर उस दौर में दो मतलब सोवियत यूनियन और उसके अलावा तालिबान दोनों कोशिश के बावजूद इसके ऊपर कामयाब। बहुत शुक्रिया ज़फ़र सईद साहब। ज़ाहिर साहब, आपने पंजशेर के बारे में सुन लिया, आदिल शाहज़ेब साहब हमें बराह रास्त वहाँ की ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, लेकिन हमने कल तक देखा था कि तालिबान ये कह रहे थे कि जब तक इनखला नहीं होता 31 अगस्त तक, तब तक हम हुकूमत के क़याम का ऐलान नहीं करेंगे। उसके साथ हम देखते हैं कि आज उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दाखिला, इंटेलिजेंस चीफ़, काबुल के गवर्नर और मेयर का भी तकर्रुर कर दिया है। तो साथ वो नई फ़ौज भी तश्कील देना चाहते हैं, नए आइन पर भी काम करना चाहते हैं। और पहले कह रहे थे कि हम डेडलाइन से पहले अनाउंसमेंट नहीं करेंगे गवर्नमेंट की। तो ये क्या समझ आती है आपको कि वो ऐलान करने के बावजूद जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, इसका क्या मतलब लिया जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल उनकी एक मजबूरी भी है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त कोई इंतजामिया काबुल अफगानिस्तान में नहीं है और खास तौर पे जिन ओहदों की बात की गई है उस पे लाजमी तौर पे उनको कोई ना कोई मुकर्रर करना था, मसलन वजीर खजाना। क्योंकि अगर जो आप अभी सूरत हाल बता रहे थे कि बैंक जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, तो एक लिहाज से इकॉनमी बिल्कुल ही जो है वो गिर गई है, तो उसको एक उठाने के लिए कम अज कम उनको इंटरम कहीं लगाना पड़ा है। दूसरी तरफ ये इसी तरह से वजारत दाखिला के भी है, लेकिन मेरे ख्याल अभी तक वो इंतजार करेंगे कि पूरी जो है हुकूमत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि वो और लोगों से मुज़ाकरात मुकम्मल ना कर लें। लेकिन एक सवालिया निशान तो हमेशा रहेगा इस बारे में कि जब ये कहते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हम बनाएंगे तो उसका क्या उनका परसेप्शन क्या है इस बारे में। तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ है। ठीक है, वो मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, हम कारज़ई से भी कर रहे हैं, दूसरे अफगान लीडरों से अब्दुल्ला से भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल ये कि उनके जहन में जो इंक्लूसिव लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो जो और जगहों के एथनिक ग्रुप्स हैं या उनके एक लिहाज से जो और मुख्तलिफ हैं उनके साथ मुलाकात करके उनको कोऑप्ट करेंगे। इसमें जो रीजनल फोर्सेज हैं, जैसे रूसी वज़ीर ख़ारजा का बयान था, आप समझते हैं कि वो सालिसी की जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और चीन, आप समझते हैं कि वो सालिसी नई हुकूमत साजी में भी किरदार अदा कर सकती है, या ये तालिबान किसी और फरीक को, किसी और ताकत को इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करने देंगे? लेकिन मेरे ख्याल ये बात सही है कि तालिबान जो फैसला करेंगे अपने तौर पे करेंगे, लेकिन एक हद तक तो इन तमाम ममालिक का जो है इन्फ्लुएंस तो रहा है अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत से। देखिए, ये एक लिहाज से जो है इनको यही पता है तालिबान को कि वो उस तरह की
صحیح. ابھی ان کے تعلقات چین سے بھی اچھے ہیں, روس سے بھی بہت اچھے ہیں, ایران سے بہت اچھے ہیں, اور پاکستان سے. تو میرے خیال یہ ہے کہ ان کو ایک حد تک پریشر ضرور ہے کہ وہ ایسی حکومت تشکیل دیں جس میں ایک کم از کم ایک استحکام افغانستان میں پیدا ہو. یہ سب کے پورے علاقے کی جو ہے اور بھی ضروریات بھی آتی ہیں, کیونکہ اگر ایک غیر استحکام رہتا ہے افغانستان میں تو سب سے زیادہ جو اثر جو ہے انہی ممالک پہ پڑے گا. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. عادل صاحب آپ کی طرف ایک بار پھر آ رہا ہوں کیونکہ بریک بھی قریب آن پہنچی ہے. جب اس سے پہلے کرزئی گورنمنٹ تھی, اشرف غنی گورنمنٹ تھی, ہمیں بھی اتفاق ہوا کابل جانے کا, تب جو کابل کی جو سرکاری مشینری تھی یا ذمہ داران تھی حکومت میں, ان کے ہاں پاکستان مخالف جذبات بڑی پیک پر تھے انڈین انفلوئنس کی وجہ سے. تو اب جب کہ آپ کابل گئے ہیں, لوگوں سے ملے بھی ہیں, جلال آباد بھی گئے ہیں, تو اب پاکستان کو لے کر کے وہاں پر جن کا قبضہ ہے ان کے ہاں عوام الناس بالخصوص اور بالعموم ان کے ہاں کیا اوپینین بنتی ہے, اور پاکستان سے کیا ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہیں, اور پاکستان کہاں سٹینڈ ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ کو کابل میں؟ دیکھیں, اس میں دو تین چیزیں ہیں. میں یہاں پہ نہ صرف عام پبلک سے ان ٹچ ہوں, طالبان کو تو سارے دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. ذبیح اللہ مجاہد صاحب سب کافی سارے جرنلسٹوں کے ساتھ وہ خود واٹس ایپ پہ ان ٹچ رہتے ہیں, بلکہ اور اس افغانستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی جو لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے ہی طالبان آئیں گے وہ بھاگ جائیں گے. فار ایگزامپل کرزئی صاحب, عبداللہ صاحب, عمر زاخیل وال صاحب, ان سب کا اگر آپ کلیکٹیو وہ دیکھیں ایک اوپینین یا جو وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہی ہے, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح سے ایک طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کے آئے, فیسیلیٹیٹ کیا اس کو, پھر باقی بہت سی چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کیا, تو اب لگ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی بات مانتے ہیں, کیونکہ طالبان کے لیے پاکستان اب ان کی مجبوری ہے. انٹرنیشنل لیجیٹمیسی اگر طالبان کو ملے گی تو وہ پاکستان سے ہو کے ایسے جائے گی کہ ہم 2600 کلومیٹر کا بارڈر پورا ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بالکل. تو ان کی ایکسپیکٹیشنز اس وقت, میں اس وقت طالبان کی بات نہیں کر رہا, طالبان کے علاوہ باقی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ پاکستان سے اسی بات کی ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے جتنا پاکستان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا سابق شمالی اتحاد کے تقریباً 11 رہنما وہ اسلام آباد پہنچے, عمران خان صاحب سے ملے, لیڈرشپ سے ملے, سیاسی عسکری قیادت سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تفصیلی. یہ ایک ایفرٹ تو ضرور ہے, لیکن یہاں پہ جو باقی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو کہ کرزئی صاحب ہیں اور دو تین باقی حکمت یار صاحب ہیں, عبداللہ ہیں, عمر زاخیل وال ہیں, میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے اور بھی پش تھوڑی سی تیز ہونی چاہیے کہ طالبان کو یہ ایک میسج دے دیا جائے کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ از دا وے فارورڈ. بالکل ٹھیک. عادل بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے گاہے گاہے ہم معلومات لیتے چلیں گے. ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جلد ایک قومی فوج ہم تشکیل دیں گے, اور سیکیورٹی انتظامات جب تک مکمل نہیں ہوتے خواتین جو ملازمین محکمہ جات میں وہ گھروں پر ہی رہیں گے. اور کابل ایئرپورٹ پر افغانیوں کو جانے سے انہوں نے روکا ہے کہ وہ کابل ایئرپورٹ کی جانب نہ جائیں. غیر ملکیوں کو صرف انخلاء جو ہے اس کو یقینی بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. کابل کا البتہ تمام نظم و نسق سیکیورٹی کا آج اثر نو طالبان نے سنبھال لیا. ایک بریک ناظرین, اور پھر ملکی سیاست بالخصوص یہ کہ تبدیلی کے 3 سال کیا کھویا کیا پایا, خاور گھمن صاحب سے ایک مکالمہ ہوگا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یعنی تبدیلی سرکار کے 3 سالوں کی کارکردگی کا مختصر جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک مکالمہ ہم نے رکھا ہے جناب خاور گھمن صاحب کے ساتھ. آپ بیورو چیف ہیں دنیا نیوز اسلام آباد سے, سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں, گورنمنٹ کی پرفارمنس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. گھمن صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسد عمر صاحب کے ساتھ آپ کی تفصیلی بات بھی ہوئی. محرم الحرام کے تقدس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو 3 سالہ پرفارمنس تھی اس کو انہوں نے ڈیلے کر دیا کہ بعد میں اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. اگر ہم مختصراً ذکر کریں خوبیوں کا یا ان اچیومنٹس کا جو 3 سال میں تبدیلی سرکار نے حاصل کی ہیں, تو وہ تو ایک لمبی فہرست آپ بھی گنوا دیں گے اور گورنمنٹ بھی گنوا دے گی, لیکن خامیوں کی طرف پہلے آ جاتے ہیں. ذرا پہلے اسد عمر صاحب کی زبانی سن لیں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. ایک احتساب جس طریقے سے عمران خان کی خواہش تھی, جو ان کی کمٹمنٹ ہے اور جو ان کے بس میں ہے وہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا. اس میں انہوں نے کوئی
طاقتور کمزور میں تفریق نہیں کی، کوئی اپنے ساتھی اور مخالف میں تفریق نہیں کی، اس کے باوجود احتساب کے وہ نتائج ہمیں سامنے نظر نہیں آئے۔ وہ ایک احتساب کا نظام پاکستان کے اندر جو ہے، میں کسی ایک ادارے یا اس کے اوپر نہیں کہوں گا، لیکن مجموعی طور پہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار نتیجے تک بات کیوں نہیں پہنچتی ہے، وہ ہمیں بھی ہوتی ہے اور وہ وزیر اعظم کو بھی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ایریا ہے۔ دوسرا جو ہے بہت اہم چیز جو عمران خان کے لیے ہے، وہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس کے اندر جو ہم نے بہتری لے کر آنی ہے۔ اس وقت انصاف جو ہے وہ، سچی بات تو یہ ہے کہ امیر کے لیے انصاف ہے، طاقتور کے لیے انصاف ہے، اس کے بھی بہت سارے مختلف پہلو ہیں۔ اس کے اندر جو حکومت کا کردار تھا وہ کچھ حد تک نبھایا بھی گیا، وہ اس کے اندر جو سول جو قوانین ہیں اس کے اندر بہتری بھی لائی گئی، آسانی لائی گئی، اسلام آباد کے اندر وہ امپلیمنٹ بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی اس کے اندر اور بہت کام کرنا باقی ہے۔ تیسری چیز جو ہے، اور یہ بھی عمران خان کے کلیدی جو ان کے جو یقین ہے نا، کہ طاقت جب آپ پوری کی پوری مرکوز کر دیتے ہیں بلند ترین سطح کے اوپر، اور چند لوگ، چند خاندان، پاکستان میں تو بالکل وہ لوگوں پر، افراد پر اور خاندانوں میں بات آ جاتی ہے نا، ساری کی ساری طاقت ادھر مرکوز کر دیتے ہیں۔ اور گھمر صاحب اس کے پیرالل ان کی جو کامیابی، ان کی فہرست تو طویل ہی ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن جو ویژن لے کے آئے تھے تبدیلی کا، اس کے اوپر ان کی اپنی جو زبان سے 3 بڑی خامیاں یا 3 بڑے نقائص سامنے آئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ریفارمز لانی تھیں، جوڈیشل ریفارمز لانی تھیں، تو یہ کس نے قانون سازی کرنی تھی؟ اگر پولیس ریفارمز کا ذکر ہم نے کرنا تھا، ناصر خان درانی صاحب مرحوم وہ یہاں آئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا پنجاب میں؟ 5 سے 6 آئی جی تبدیل ہو گئے۔ FBR کا ذکر کریں تو آج ہی چھٹا، میرا خیال یہ 7واں FBR چیئرمین بھی آ گیا 36 ماہ کے دوران، پولیس ریفارمز بھی نہیں ہو پائیں۔ نچلی سطح تک اقتدار کو منتقل کرنا تھا، نظام کو منتقل کرنا تھا، بلدیاتی نظام کو، وہ پنجاب میں ابھی بھی ویسے کا ویسا ہے، بلکہ سٹے کے لیے جاری ہے گورنمنٹ، ریسٹور کرنے کی بجائے۔ تو کیا وجہ سمجھ آئی پھر آپ؟ دیکھیں، اگر ایک حکومتی نمائندہ اور وہ ایک دست راز جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، وہ اس کو اپنا جو ہے اسد عمر صاحب کو اپنا اوپننگ بیٹسمین بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ 3 بڑی ناکامیاں ہیں، تو ظاہر ہے مطلب یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ کون رسپانسبل ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ جو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بک اسٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹر آفس، یا پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کی ٹیبل کے اوپر یہ سارے کا سارا معاملہ ایونچولی رکے گا، اور انہی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ ایک چیز جو میری کل بات بھی ہے اسد عمر صاحب کے ساتھ، کہ KP کے اندر اگر ان کو دوبارہ حکومت ملی تھی تو اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹس تھی، مقامی حکومتیں بڑی افیکٹولی چلی تھی، اس وجہ سے لوگوں نے ان کو دوبارہ ووٹ ان کیا تھا۔ وجہ میں نے بھی پوچھی کہ جی مسئلہ کیا آپ کو رہا ہے، کہ جب آپ کی حکومت کا یہ ایک بیانیہ تھا کہ جی ہم نے لوکل گورنمنٹس کی طرف جانا ہے، تو اس کے اوپر ان کا یہ خیال ہے کہ خاص طور پر ان کے جو اتحادی ہیں، خاص طور پنجاب کے اندر، کراچی کے اندر، وہ ذرا ڈرے ہوئے تھے کہ جی کراچی کے اندر پیپلز پارٹی ہمیں کھا جائے گی، پنجاب کے اندر یہ جی ابھی تو ہمیں حکومت ملی ہے تو نون لیگ بڑے زور میں ہے، تو وہ لوکل گورنمنٹس ہماری وہ آ جائیں گی تو ہمارے پھر پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، تو تھوڑا وقت دے دیں، ہماری جو پرفارمنس تھوڑی ہم بہتر کر لیں، تو شاید جب آئندہ 2-3 سال کے بعد ہم لوکل گورنمنٹس کے اندر جائیں گے تو پھر شاید الیکشن میں جائیں گے تو ہمیں اچھا حصہ مل جائے گا۔ میری تب بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی پرائم منسٹر عمران خان سے، تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ یہ آپ کی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی گردانی جائے گی اگر آپ نے 5 سال پورے کیے، اور اب ان کو یہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ناکامی ان کی ہے۔ خاور صاحب آپ کو یاد ہوگا، لوگوں کے پاس، خاور صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ ہی ایک پرائم منسٹر سے ہمارا بھی مکالمہ ہوا تھا جس میں بلدیاتی نظام کے اوپر ان سے بات کی گئی تھی، اور انہوں نے بڑا بلنٹلی کہا تھا کہ جو ان کے کلوز ایڈز ہیں ان کو وہ بار بار کہتے رہے کہ گو فار لوکل باڈیز، لیکن وہ توجیحات پیش کرتے رہے کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں، ابھی اپوزیشن اس موڈ میں ہے، ابھی مہنگائی ہے، ابھی فلاں عذر ہے، تو وہ برملا اپنی کیبنٹ کے اوپر تنقید کرتے رہے کہ میں نے ہمیشہ انہیں پش کیا تھا لیکن یہ نہیں اس طرف جا رہے تھے۔ یہی تاثر تھا نا اس گفتگو کا؟ نہیں، بالکل یہ ہوا تھا، اور ایک بات ماننی پڑے گی کہ ایک حکومت جو 3-4 ووٹوں کی اکثریت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے وفاق کے اندر، اور پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہی صورتحال ہے کہ
پی ایم ایل کاف اگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے انہی کے ووٹوں کے اوپر وہاں پہ حکومت قائم ہے. تو یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تھوڑی بہت میری تھوڑی نہیں ایک بہت بڑی ایک کمزوری ہے جس کی وجہ سے بہت سارے کام میں کرنا چاہتا ہوں تو نہیں کر پایا. اب دیکھتے ہیں کیا یہ اس سال کے اندر کروا پاتے ہیں یا نہیں. میرے خیال میں ان کو کروا دینا چاہیے. باقی یہاں تک بات ہے یہ دیکھیں تبدیلیوں کا, یہ بھی آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا جب اسد عمر صاحب کی تبدیلی ہوئی تھی تو تب میرا اس کے اوپر یہی میری اسیسمنٹ تھی کہ نوئنگ عمران خان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے یہ آپ دیکھیں گے منسٹرز آئیں گے منسٹر جائیں گے, وہ زلفی بخاری صاحب ہوں, فواد چودھری صاحب گئے واپس آ گئے, یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. اب یہ جو خاص طور پر آپ نے تبدیلی کا ذکر کیا, آج ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گیا ہے, وہ کیا کہانی بنی جی؟ کیا شوکت ترین صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف تھا یا پرائم منسٹر واز ناٹ ہیپی فرام؟ نہیں یہ وہ بنیادی طور پہ یاد ہوگا آپ کو کہ جو شوکت ترین صاحب آئے ہیں ان کو فل فیڈرل منسٹر بنایا ہوا ہے. اس کے لیے ان کو ظاہر ہے ان کو سینیٹر ان کو الگ کروانا ہے. تو ابھی ایک آرڈیننس کا فیصلہ ہو گیا ہے, جو اسحاق ڈاٹ صاحب والی سیٹ ہے پنجاب سے وہ خالی ہونے جا رہی ہے. جو ہی میرے خیال میں آج رات تک ہو جائے گا آرڈیننس ایشو تو وہاں سے وہ آ جائیں گے. اور چونکہ ڈاکٹر وقار مسعود کے پاس ریونیو اور فائنانس کے مشیر کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اسٹیٹس تھا ایز این اسٹیٹ منسٹر, تو وہ تھوڑا سا ظاہر ہے وہ ایک نیام کے اندر دو تلواریں تو نہیں رکھی جا سکتی. تو وہ شوکت ترین صاحب نے اپنے انداز سے ساری چیزیں چلانی تھی, یہ طے تھا. انہوں نے ساری کی ساری جو ایف بی آر کے اندر اپنی مشنری کو بھی لانا تھا, وہاں پہ اپنے تمام جو لوگ ہیں وہ ان کو تبدیل کرنا تھا. تو اس میں میرے خیال میں یہ کوئی اتنا سرپرائزنگ بات نہیں ہے. البتہ اسد عمر صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا, آپ کیا کریں ہماری آپ کی اکٹھے ملاقاتیں بھی مختلف اطراف سے ہوتی رہتی ہیں, تو تحریک انصاف کو یہ پر یقین ہے ان کی لیڈرشپ کہ جس انداز سے ہم چل رہے ہیں اگر یہ اکانومی اسی انداز سے بہتر ہوتی رہتی ہے. اور سب سے اہم بات جو میرے خیال میں کل اسد عمر نے کی وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, وہ یہ کہ اگر افغانستان کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان کے مفاد کے حق میں اس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے, لگ اسی طرح رہا ہے کہ اللہ کرے حالات ہمارے حق میں ہی رہیں. جب سے وہاں پہ اس طرح کے معاملات افغانستان کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں, ٹریڈ آپ کو پتہ ہے تورہم بارڈر یہ باقی چمن کے اوپر پہلے کی جو بیوروکریسی تھی افغان وہ ڈفرینٹ قسم کی وہاں پہ ہرڈلز کریٹ کر رہے تھے. اب تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر اخبارات کے اندر سٹوری بھی چھپ رہی ہیں کہ جس انداز سے وہاں پہ ٹریڈ بڑھ رہی ہے. ایک انکلوسیو گورنمنٹ افغانستان کے اندر گومن صاحب دیکھیے یہ اگر کہا جائے کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے, کچھ اہل دانش کی یہ بھی رائے ہے, اختلاف ہو یا کسی سے اعتراف ہو کسی کارکردگی کا, کہ کچھ نیچر ہیز آلسو بین ویری کائنڈ ٹو خان صاحب, چاہے وہ افغانستان کی صورتحال ہو جہاں پہ آج سے ایک مہینہ پہلے بہت انسرٹینٹی تھی اور تمام توپوں کا رخ پاکستان تھا, کورونا سے نمٹنے کی تدبیر ہو, یا پھر اتنی بڑی اپوزیشن پی ڈی ایم کا محاذ ہو, اس کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ نیچر ہیز آلویز بین کائنڈ, اگر کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے. تو میرا آپ سے لیکن سوال یہ ہے, پچھلے دنوں جی بات پوری کیجئے پھر وقت بھی کم ہے, میں ایک نقطہ اور اٹھانا آپ کی خدمت میں. میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں کوئی بیک گراؤنڈ بریفنگز ہوئی, وہاں پہ اس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ افغانستان کی صورتحال کو ٹرن ایدر وے, اور سیریس کنسرنز تھے, خدا نخواستہ وہاں پہ اگر کوئی سیول وار ہو جاتی, وہاں پہ کوئی خانہ جنگی کی صورتحال ہو جاتی تو ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج بن جانا تھا. اچھا آخری میرا آپ سے نقطہ میرا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ چلیں بلدیاتی انتخاب کیوں نہ ہو سکا, نیچے تک اقتدار کیوں نہ جا سکا وغیرہ وغیرہ, اس پہ تو ہم نے ریزنز آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دی. پولیس ریفارمز وہ تو اتحادی نہیں روکتے آپ کو کہ پولیس ریفارمز نہ کریں. ناصر درانی صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ اس کے اوپر کیوں نہیں بات ہوتی, اس کے ذمہ داروں کا تعین کیوں نہیں کیا جاتا, وہ تو فیلیور ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بہت بڑا فیلور ہے. جب آپ پولیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کو فردر ہم کیٹیگرائز کر لیں پنجاب پولیس, کیونکہ پولیس پنجاب کی ہے اور پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور پنجاب ہی ایک الیکٹورل بیٹل گراؤنڈ بنتا ہے, جو پارٹی وہاں سے جیتی ہے وہی حکومت بناتی ہے فیڈرل کے اندر, اور باقی بھی ملک کے اندر تو ہوتی اسی کا ووٹ ہے. پھر کیوں نہیں ہو سکی, 5 آئی جی لگا دیے, ادھر ادھر کر دیے. یہ دیکھیں یہ جو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کا رائز یا فال 2023 کے انتخابات کے اندر نا, اس میں ایک جو فیکٹر بہت زیادہ فیکٹر ان کرے گا وہ عثمان بزدار کا فیکٹر ہے. کسی سطح کے اوپر یہ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جی ہمیں ریفارمز کی طرف جانا ہے, پھر وہی والی بات ہے کہ کہا گیا کہ نہیں جی پنجاب کی پولیس رائے. گومن صاحب پھر کسی روز آپ سے انشاءاللہ تفصیلی مکالمہ, ابھی تک کے لیے ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا, چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.